अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 11th आवर। मैं हूं आदिल अब्बासी। वसीम बादामी साहब अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस हफ्ते प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, उनकी जगह प्रोग्राम मैं करूंगा। आज का जो टॉपिक है, सिंध बल्दियाती बिल पीपल्स पार्टी और अपोजिशन में ठन गई है। और ज़ाहिर है कराची एक बड़ा शहर है, उसके जहां कई मसाइल हैं, वहां पर जब तक एक अच्छा लोकल बॉडी सिस्टम मौजूद नहीं होगा तब तक जो है वो कराचीइट्स को जो डेमोक्रेसी का रियल फ्रूट है वो नहीं मिलेगा, जिसको आप कहते हैं जो रियल एक रूह होती है डेमोक्रेसी की, वो जब तक लोकल बॉडीज इलेक्शन फेयर ना हो और टाइम पर ना हो तब तक वो बेनिफिट नहीं ले सकते। बड़े शहर स्पेशली, कोई भी नहीं ले सकता मुल्क, लेकिन हम सिर्फ कराची के कॉन्टेक्स्ट में भी इस वक्त बात कर रहे हैं। बलदियाती इंतखाबात की वजह से ज़ाहिर है तमाम सूबों में इस वक्त यही बहस है, कहीं ऑडियो लीक्स हो रही है मुबैना तौर पे, कहीं कुछ हो रहा है। अब सिंध असम्बली में बड़ी लड़ाई हंगामा सब कुछ जो कुछ हुआ, अब पाक सरजमीन पार्टी और पीटीआई ने सिंध लोकल बॉडीज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तमाम अपोजिशन की जमातें एक तरफ हैं, पीपल्स पार्टी एक तरफ है। एमक्यूएम ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बिलावल साहब ने उनको कहा कि लसानियत की बात करने वाले, ये सब बातें करने वाले, एमक्यूएम ने भी बदले में जवाब में कहा कि उनके बड़ों ने जो है वो ये सब बीज बोए हैं। बिलावल साहब ने जो है वो उनको दहशतगर्दी का मरकज कह दिया। तो जरा इस पर हम बात करेंगे और कुछ और अहम इस वक्त जो मुल्की मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुस्तफा कमाल साहब, चेयरमैन हैं पाक सरजमीन पार्टी के और ज़ाहिर फॉर्मर मेयर रहे कराची के, और कराची जो है मुस्तफा कमाल साहब के दौर में जो है वो बहुत तब्दील हुआ था। इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब तो चले गए कोर्ट में। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये जो लड़ाई झगड़ा इस वक्त चल रहा है, आप कोर्ट चले जाएंगे, आपको कोर्ट से क्या उम्मीद है कि किस हद तक जो है वो इस बिल को स्ट्राइक डाउन कर सकेगी कोर्ट? क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आप जा रहे हैं और आगे क्या प्लान है? क्योंकि ऑपोजिशन जो है इस वक्त जिस पोजीशन में खड़ी हुई है, वो किस तरह पीपल्स पार्टी को रोक सकती है जो पीपल्स पार्टी चाहती है इस बिल के जरिए? देखिए, जहाँ तक आप कोर्ट की बात करते हैं तो कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर आप आइन और कानून की बात करें तो ये जो बिल है सरासर यही आइन और कानून के बिल्कुल मुतरादिफ है, बिल्कुल खिलाफ है। आर्टिकल 140A और आर्टिकल 32 और 7 और 8 के खिलाफ है। लेकिन इससे पहले भी ये खिलाफ वर्जी हो चुकी है। हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। किसी को इस आइन को तोड़ने पे कोई सजा नहीं होती। वरना हम सब लोगों को आर्टिकल 6 तो याद रहता है। जब इनकी हुकूमतों को कोई आकर कोई लपेट दे तो सब कहते हैं कि भाई इसको आर्टिकल 6 लगाओ इसके ऊपर और इसको जो है वो हैंग करो। और यही क्योंकि आइन तोड़ा इसने, और यही जमहूरी हुकूमतें रोजाना आइन को तोड़ रही होती हैं, कोई आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं करता। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोर्ट्स हमारे साथ क्या करेंगे। हमने तो ये सिर्फ प्ली किए कि भाई 2013 और 2021 के इस काम को भी रोका जाए, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर रोक भी देंगे, हमें 2001 का कानून वापस चाहिए जिसमें सारे डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के पास आए। और यहां तक भी नहीं है, पाकिस्तान में 3 आईनी तरमीम चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह से वजीर आजम और वजीर आला के डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, इस तरह से लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आइन में एक चैप्टर के तौर पर इंक्लूड कर दिया जाए। दूसरी बात, एनएफसी अवार्ड में आप पैसे देते हैं सुबह आगे पीएफसी अवार्ड नहीं देता, ये पीएफसी आइन में लिख दिया जाए। तीसरा, आप इलेक्शन जब टेन्योर खत्म हो जाता है मेयर का, आप इलेक्शन नहीं कराते, 5-5 सालों तक आप एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाते हैं। आइन में लिख दी जाए ये बात कि जब तक मेयर का इलेक्शन नहीं होगा, जब तक एमपीए का और एमएनए का भी इलेक्शन नहीं होगा। अगर इलेक्शन कराने, पहले लोकल काउंसिल बनाओ, फिर प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली बनाओ। ये 3 आईनी तरामीम पाक सरजमीन पार्टी प्रपोज कर रही है, सबके पास जा रही है, और पाकिस्तान को चलाने और बचाने का मैं समझता हूं कि ये एक रास्ता है। वरना आप डिसइनफ्रेंचाइजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों को रियासत के खिलाफ कर रही है। और ये सूबाई हुकूमतें कर रही है, वफाक नहीं कर रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही, ये सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, सारा पैसा वफाक से ले रही हैं, अपने पास पार्क कर ले रही हैं। सूबा सिंध की मिसाल ले लें, 10,242 अरब रुपए मिले वजीर आला को सिंध को 13 सालों में, एक आदमी को मिले। अब उसकी मर्जी वो नीचे दे नीचे ना दे, वो लाड़काना को दे, वो कश्मीर को दे, वो 2300 अरब रुपए कहते हैं कि हमने एजुकेशन पे लगा दिए। आज 70 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है। ये नहीं होना चाहिए। ये पीएफसी अवार्ड नहीं दे रहे, मुझे वफाक डायरेक्ट पीएफसी अवार्ड दे, मेरे हिस्से का पैसा सारे डिस्ट्रिक्ट्स को दे, पूरे पाकिस्तान में दे, और इसको आईनी कवर दे। अब हमें ये भी देखना होगा ना ये डुएबल कैसे है। आप
آپ کچھ ڈیمانڈز آپ کی ایسی ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس کر کے آپ کو وہ رائٹ ملے گا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پروونشل ایشو ہے, ریلیٹڈ ایشو ہے, پروونس سے ریلیٹڈ ایشو ہے, پروونشل ہیں. اب آپ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی کو تو جو اس میں انویٹیشن ہی نہیں دیا گیا, جو اپوزیشن کی تمام پارٹیز کی ایک کانفرنس ہوئی, اور کیا اس بٹی ہوئی اپوزیشن سے, جو ظاہر ہے اس پوائنٹ پہ تو ایک ہو گئے, آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن, امینڈمنٹس اور چیزیں جو ہے وہ ہو سکیں جو آپ ڈیمانڈ کریں؟ دیکھیے, آپ نے جو اے پی سی کا ذکر کیا ہے عادل صاحب, تو ہمیں بلایا نہیں گیا اور جماعت اسلامی گئی نہیں بلانے کے بعد. اب پیچھے رہ جاتی ہے اپوزیشن جن کو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی رہ جاتی ہے. اس پی ٹی آئی کو 2018 میں کراچی سے 14 سیٹیں ملی ہیں ایم این ایس کی, اور 4 سیٹیں ملی ہیں ایم کیو ایم کو, اور کراچی میں سیٹیں ہیں ٹوٹل 21. تو جن دو پارٹیز کو 18 سیٹیں ملی ہیں 21 میں سے, اور 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, اور ان دونوں پارٹیوں نے آپس میں مل کر وزیر اعظم بنایا ہوا ہے, گورنر بنایا ہوا ہے, صدر بنایا ہوا ہے, وفاقی وزراء بنائے ہوئے, ان کے ہوتے ہوئے آج جو وہ پیپلز پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نااہل بھی ہیں اور آپ کرپٹ بھی ہیں, اور آپ کا آپس میں معاہدہ ہوا ہوا ہے, آپ کوئی اپوزیشن نہیں ہے. معاہدہ یہ ہوا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے ہاتھ نہیں ملانا, بقیہ یہ زرداری صاحب کو گرویر میں یہ صوبہ سندھ اور کراچی آپ کو تاوان کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے, آپ کو گروی میں دے دی گئی چیزیں. بس منہ سے فائر کریں گے عمران خان صاحب, اور یہاں سے زرداری صاحب کریں گے. آج زرداری صاحب چاہیں 1 گھنٹے میں عمران خان کی حکومت گرا دیں, نہیں گراتے, ساری اختلافات ہونے کے باوجود. پی ڈی ایم بنی, اس پر بلاول بھٹو کھڑے ہو کر انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. ابے بھائی, انقلاب تو تمہارے خلاف آنا چاہیے. 13 سالوں سے سندھ کا بیڑا غرق تو تم نے کیا ہے. ہاں, عمران خان کا یہ قصور, اس نے ہمیں بچایا نہیں, جو وہ کہتے تھے ہم بچائیں گے زرداری سے, بچائے نہیں, لیکن مارا تو انہوں نے ہے. تو یہ جو اپوزیشن کی آپ بات کریں, یہ تو پارٹنرز ان کرائم ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو آج یہ موقع مل رہا ہے. وہ آپس میں بیٹھ کر اے پی سیز کر رہے ہیں, جماعت اسلامی گئی نہیں, ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں ہیں, اور خود قبضے کی پارٹی پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہماری پارٹی ہے. ختم ہو جائے گی یہ پارٹی, ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو پارٹی دوسرے معنوں میں پارٹی ہے نا, یہ پارٹی بہت جلدی اوور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب بلاول صاحب جو ہیں آج انہوں نے بھی بات کی ہے, انہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ من نہیں پا رہی ہے سندھ حکومت کے ساتھ, جو ہے وہ صحیح طرح سے اپوزیشن نہیں کر پا رہی کہ رائٹس دلوا سکے اتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز لینے کے بعد. لیکن وہ تو خود ایم کیو ایم پہ بہت برسے ہیں, اس میں آپ کا بھی نام لیا ہے, ذرا سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون سندھ حکومت نے لے کر آئے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے, ان کا منہ کالا ہو جائیں گے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ دہشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں. جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی مصطفیٰ کمال, یہی وسیم پتنی کیا نام ہے اس کا, یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے. پاکستان مرد آباد کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے رکھتے ہیں. ہم وفاق پرست ہیں, ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں. اب لسانیت کھیلیں گے, اب ایتھنک پالیٹکس کھیلیں گے, تو پھر جو ہم آپ کے ساتھ. سر, وہ کہتے ہیں کہ لسانیت کھیلنے والے یا پھر جن کا قبضہ, آپ ان کو کہہ رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا قبضہ رہا ہے شہر پہ, اور جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں, ان کے پیدا ہونے سے پہلے, بلاول بھٹو کے پیدا ہونے سے پہلے, ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ اسی دہشت گرد جماعت کے ہیڈ کوارٹر 90 جا کر الطاف حسین سے اپنی حکومت چلانے کے لیے ووٹوں کی بھیک مانگنے گئی تھیں. پھر جب یہ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو اسی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو والد محترم ہیں, وہ 2008 میں 90 پہ جا کر انہوں نے اپنی ٹوپی پہنائی جو ہے وہ فاروق ستار کو, اور فاروق ستار کے ہاتھ سے ٹوپی پہن کر آ گئے, اور اسی دہشت گرد جماعت کے گورنر کو انہوں نے 5 سالوں تک اپنا گورنر رکھا. اسی دہشت گرد جماعت سے وہ انہوں نے الحاق کر کے 2008 سے 2013 تک گورنمنٹ میں رہے, 2013 سے 2015-14 نومبر تک بھی گورنمنٹ میں رہے, اور اسی دہشت گرد جماعت کے گھر پہ ہر ان کا وزیر اعظم, چاہے وہ یوسف زدہ گیلانی ہو, چاہے وہ راجہ پرویز اشرف ہو, ہر 3 مہینے کے بعد چکر لگاتے تھے. تو ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ
ہسٹری کمزور ان کو میں خیال ہے لوگوں نے بتایا نہیں ان کے لوگوں نے. اور دوسری جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے کی بات کر رہے ہیں, میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. یہ مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا, ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے, دنیا کے سارے رینکنگ کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں. آج دنیا کی رینکنگ کرنے والے شہروں میں کراچی آج ان کے دور میں, بھٹو کے دور میں, اس بلاول بھٹو کے دور میں دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہو گیا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کمال کا دور. مصطفیٰ کمال صاحب دشمن بھی آج یہ جو لیاری جی آپ کمپلیٹ کر لیں, میں بس ذرا پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج لیاری میں جو لوگ پانی پی رہے ہیں نا, لیاری میں جو کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے, ان کے بڑوں کی بھی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے, آج وہ مصطفیٰ کمال, اللہ تعالیٰ نے یہ پانی بھی مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے پہنچایا ہے. آج بابا آئلینڈ, بھیٹ آئلینڈ, صالح آباد, شمس پیر میں سمندر کے اندر پانی کی لائنیں جو گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, تو یہ تو لوگ پیپل آر دی بیسٹ ججز. اینڈ آئی وڈ سے کہ ٹورڈز دی ویری اینڈ اباؤٹ مائی ٹینیور, ٹورڈز دی ویری اینڈ بریف کامنٹ بیکاز مجھے بریک بھی لینی ہے. پھر شہباز شریف صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے؟ اور آپ نے بتایا, آپ کے اگر ان سے روابط ہیں تو بتایا کہ ان کی پارٹی بھی جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس میں تھی اور اس کے باوجود آپ کی پارٹی کو اگنور کیا گیا. دیکھیے میں تو اب اس والی بات پہ میں نے بات نہیں کی ہے, اور ہمیں تو بہت ساری دعوتیں پہلے ہی پی ڈی ایم میں ہمیں دعوت تھی, ہم تو جو ہے وہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی موجود ہے. پیپلز پارٹی کی منافقہ بھائی ہمیں تو سندھ میں تو پرابلم پیپلز پارٹی سے ہے, وہاں پر کھڑے ہو کے بلاول بھٹو تقریر کریں گے انقلاب لانے کی, مجھے تو انقلاب ان کے خلاف لے کر آنا ہے سندھ میں. انہوں نے کشمور سے لے کر کراچی تک جو ہے وہ بیڑا غرق کر رکھا ہے. وہاں سندھ میں شہباز صاحب کا بتائیں نا, ان سے کیا بات ہوئی؟ اچھا, میں شہباز صاحب سے یہ میری بات یہ ہوئی ہے, ان کو میں نے ان کو انفارم کیا, ان کی کنسرن اپنی بتائی کہ بھئی یہ جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے سندھ میں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے, پوزیشن دی ہے, یہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے, ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے, کائنڈلی اس طرف بھی توجہ دیں, اس طرف بھی اپنی جو ہے وہ نظر ثانی کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے. اور انہوں نے کہا میں کنسرن لوگوں سے اس حوالے سے بات کروں گا, میری اس حوالے سے بات دیجیے بھائی. رائٹ, تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمین پاک سرد پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر لیا ہے سینیٹر افنان اللہ, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, شہباز گل صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, قادر مندوخیل صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. قادر مندوخیل صاحب, آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو سن رہے ہوں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ این ایف سی کی تو بہت بات کرتے ہیں, وہ پی ایف سی کا کیا ہونا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ جس طریقے سے یہاں پر اس بل کے ذریعے نظام لانا چاہتے ہیں وہ تو تمام جماعتیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کسی بھی صورت کراچی کے مفاد میں نہیں, اور 2001 والا نظام واپس آنا چاہیے. یور ٹیک آن. عادل, آپ نے بہت زیادتی کی ہمارے ساتھ کہ آپ نے سولو انٹرویو لیا مصطفیٰ کمال صاحب کا, کہ اگر آپ میں سن بھی رہتا اور آپ مجھے انٹری دیتے تو میں ان کے سامنے جواب دیتا, گو کہ وہ مجھے. سر میں ذرا ایک گزارش کر دوں, عموماً پارٹی چیئرمینز کے انٹرویو جو ہیں وہ سولو ہی ہوتے ہیں, اور ان کو شروع میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کی پارٹی کی طرف سے ایلیگیشن لگائے گئے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, جی بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس پارٹی چیئرمین کو میں نے چوتھے نمبر پہ بھیج دیا ہے. تھوڑی زیادتی آپ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ میں ہر جماعت سے یہ جملہ سنتا ہوں, مجھے پی ٹی آئی بھی کہتی ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں, پی ایم ایل این بھی کہتی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں, اس لیے مجھے یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ تھوڑی آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں. جی بتائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو آپ پارٹی چیئرمین کریں, اس کو میں نے چوتھے نمبر پہ ضمنی الیکشن میں بھیج دیا ہے. یہ کون سی پارٹی ہے؟ ٹانگا پارٹی ہے, اس کو چوتھے نمبر پہ آ گئے. اور یہ آپریٹر سے لے کے جب میئر بنے تھے اور 14 سال گورنری میں, 35 سال کی دادا گیری میں انہوں نے کراچی کی عوام نے مسترد کر دیا ہے. اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں اس کے سامنے ہوتے تو میں اس کو جواب دے دیتا. اور یہ جو ہر وقت ان کی بات میں بلاول اور زرداری آ رہے, تو کیا یہ بھول گئے کراچی کے لوگ ان کو بھول گئے؟ یہ جتنی دنیا کا 2 نمبر میئر بنا تھا جس میگزین کے ذریعے سے حوالہ کیا, میں اس وجہ سے یہ سن رہوں گے میری باتیں, آپ کو کراچی کے لوگوں نے مسترد کیا ہے. آپ اس ٹیم کے ساتھ جو ٹیم جو ہے نا وہ, اب میں زیادہ بولوں گا تو اور چیز بڑھ جائے گی. سر اب مسئلہ یہ ہے, گزارش سن لیں سر, اب مندوخیل صاحب گزارش سن لیں, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے انہیں الیکشن ہرایا ہے, یا جس نے انہیں الیکشن ہرایا ہے وہ اس پہ بات کر لے. چوتھے نمبر پہ بھیج دیا, جس نمبر پہ بھی بھیجا, الیکشن جیت ہار بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے یہ کہ اگر وہ الیکشن ہاریں گے, الیکٹورل پالیٹکس کی ڈسکشن اور چیز ہے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر بات کرنے کا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے, یہ دیٹس ناٹ فیئر.
چلے بہرحال پینل تو یہاں بنا ہوا ہے. پارٹی کا سربراہ اسی وجہ سے تو پھر مجھے کیوں سنایا ان کی سارے کلپ؟ تو مجھے یہ رائٹ تو دیتے نا کہ ان کے میں نے آپ کو کوئی کلپ نہیں سنایا بھائی, میں نے ان سے لائیو بات کی ہے. سوال یہ ہے عادل, سوال یہ ہے, یہ میں چلو میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. یہ 2001 کی قانون مانگ رہے, اس 2001 کی قانون کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بڑھا رہے جو آپ کے پروگرام میں جو ابھی وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ قانون ہونا چاہیے, یہ قانون ہونا چاہیے. بھائی یہ قانون جب آپ 35 سال حکومت کر رہے تھے اور ہر ڈکٹیٹر, ہر جمہوری حکومت کے ساتھ آپ حکومت میں اتحادی تھے تو یہ آپ لیجسلیشن کرا دیتے. اس وقت تو آپ کے مزے آ رہے تھے, 14 سال سے گورنر تھا, سیکٹر انچارج آپ کی بادشاہت کر رہی تھی. لیکن اس کے بعد اب یہ چیزیں اس کو سمجھ, آپ کو یاد ہوگا 2001 کا یہی ٹاؤن سسٹم تھا جو ابھی پیپلز پارٹی نے لایا. اس کے اوپر 4 سال مصطفیٰ کمال صاحب میئرشپ لے چکے ہیں, 4 سال جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب لے چکے ہیں. اس کے بعد 2013 میں جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے ڈسٹرکٹ نظام لایا تو اس ڈسٹرکٹ نظام کے تحت ایم کیو ایم کے 6 مہینے پہلے وسیم اختر صاحب 4 سال حکومت کے مزے لے اٹھے. اور جب وہ ہر مرتبہ میڈیا کے سامنے وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہے, سپریم کورٹ میں اندر کچھ نہیں بولتا تھا. میں اس کیس میں سپریم کورٹ میں ایک وکیل ایک پارٹی کا جو کراچی بدامنی کیس ہے, آخری مہینے میں جب وہ سمجھ گیا کہ ٹینور پورا ہو گیا تو سپریم کورٹ کی موجودہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ کی میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ جان چھوڑو کراچی کی, آپ بیٹھ جاؤ, استعفیٰ دو. استعفیٰ نہیں دیں گے. ایک پیٹیشن داخل کر دیے, اسی پہ سارے لے رہے. آپ کو چلے جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کچرا ہو رہا تھا جی گل صاحب, ان کے دور میں تھا. آج ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوئے پیپلز پارٹی کا, آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا کچرا؟ جناب شہباز گل صاحب, اب جو پوائنٹس جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اس پر آپ خود سن رہے ہوں گے, ظاہر پیپلز پارٹی کے لوگ روز بیانات دے رہے ہیں اس کے اوپر. اور ابھی بھی قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرانا نظام اور یہ تمام نظام سے یہ مزے لے چکے اور انہوں نے ڈیلیوری کیا کیا ہے. جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہے کہ ویسے اگر این ایف سی کی بات کی جاتی ہے سندھ کی طرف سے تو پھر پی ایف سی کی بات فیڈرل کی طرف سے بھی کی جاتی ہے, آپ لوگ بھی یہ بات بار بار کہتے رہے ہیں. تو اس کے لیے واقعی کوئی امینڈمنٹ, کوئی ایسا میکینزم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ جو ہے پھر اگر صوبے کے پاس جائے تو صوبے سے آگے بھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی اپنی گرپ چھوڑتی ہے, اس کی گرپ جو ہے وہ کم پڑتی ہے, جو اس کا اسٹرانگ کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, تو ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں تو وہ پارٹی یوزلی تانے دینے پہ, لڑائی کرنے پہ, گالی گلوچ پہ یا ایسے قوانین بنانے پہ جو جمہوری اصولوں کے بالکل خلاف ہوتے ہیں اس پر اتر آتی ہے. ہم نے یہ ایکسپیرینس کر رکھا ہے کیونکہ جب پنجاب کے اندر نون لیگ کی گرفت کم پڑ رہی تھی اور پی ٹی آئی مضبوط ہو رہی تھی تو ہم نے یہ سب کچھ اپنے ساتھ اور اپنے سامنے ہوتے اور آپ سب نے دیکھا ہوا ہے. اب قادر مندوخیل صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان سے ایک وکیل ہیں, اور اس طرح کے دوست جب پولیٹکس میں آتے ہیں پڑھے لکھے تو ایک بڑی بہتری کی فضا کی توقع ہوتی ہے. لیکن سم ہاؤ ابھی یہ جو لفظ استعمال کر رہے تھے تانگا پارٹی کا اور تحقیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کی کہ وہ 4تھے نمبر پہ آئے, یہ کون سی پارٹی ہے, یہ چیئرمین نہیں. ایک تو یہ رویہ بہتر نہیں ہے, اس کو جمہوری رویہ نہیں کہا جاتا. وہ سٹیک ہولڈر ہیں سندھ کے, بالکل ان کو بھلے ایک سیٹ ملے بھلے ایک بھی نہ ملے, وہ سٹیک ہولڈر ہیں. جو آپ اگر تانگا پارٹی اور یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پنجاب میں, کے پی میں اور دوسرے صوبوں میں اور جگہوں میں تو آپ کی اپنی حالت یہ ہے. تو کیا ہم آپ کی تحقیر کیا کریں؟ کیا میں کہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ آپ کی تو میں پنجاب سے ہوں تو میں یہ کہوں کہ آپ کی تو پنجاب میں ورچ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے 10,000 ووٹ لینا اور اس کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دے دیا جائے تو 10 کی بجائے اس کا 3,000 ووٹ رہ جاتا ہے. تو کیا میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ آپ کی وقت نہیں ہے. یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے, یہ جمہوری طرز عمل نہیں ہے. آپ کو پوری کوشش کر کے دن رات فردوس عاشق عوان صاحبہ کو اور ان کے عمل کو درست ثابت نہیں کرنا چاہیے. ان کے الزامات کا میں جواب دیتا نہیں. مندوخیل صاحب دیکھیں, آپ میری بات سنیں. جی جی, آپ مجھے بات کرنے دیں. گل صاحب مکمل کر لیں اپنا آرگومنٹ. میں نے آپ کو نہیں ٹوکا. میں گل صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, ایک منٹ, ایک پوائنٹ میں ذرا کلیئر کر لوں. پھر آپ ضرور بڑے احترام سے آپ اپنی بات کریں. بالکل بالکل. ایک تو گل صاحب اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں مندوخیل صاحب ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کی, میں صرف اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا درست طرز عمل نہیں. دوسری بات جو ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی ایک ڈھلتا ہوا جو ہے نا وہ ایک طاقت ہے, وہ غروب ہو رہی ہے اور وہ غروب ہوتے ہوئے چیخیں مار رہی ہے آخر پہ, اور غروب کسی اور کی وجہ سے نہیں ہو رہی. بھٹو صاحب نے ایک اچھی لیگیسی چھوڑی تھی, پھر بے نظیر صاحبہ آئیں اور اس کے ساتھ گرہن لگا زرداری صاحب کے نام کا,
اور وہ گرہن جو ہے سیاسی طور پر اس نے اب بلاول کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی پولیٹیکل ساکھ نہیں ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے سندھ کے اندر، مثلاً یہاں پر بلاول زرداری جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی چیئرمین شپ کرنا چاہتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. وہاں انہیں ذرا سا حیا اور شرم نہیں کہ سندھ کے اندر انہوں نے اپوزیشن کو کسی قسم کی پارٹی کا کوئی چیئرمین یا کوئی پارٹی ان کو نہیں دی ہوئی، ایون پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پارٹی تک نہیں دی ہوئی سندھ کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ جمہوری رویے ہیں، نہ یہ ایک طرح کا جو خود اپنے لیے طرز عمل یا سیاست یہ کرتے ہیں وہ دوسری جگہ پر یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ ہو. یہ صرف چھوٹے بچوں کی طرح رونا پیٹنا شروع ہوا ہے. اور رونا پیٹنا کیوں شروع ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کا اقتدار اندرون سندھ کی یہ سکڑ کے ایک پارٹی رہ گئی ہے، اور اب ان کو نظر آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری پارٹیاں بھی اندرون سندھ میں بھی ان کی طاقت کو اب ان کے جو سیاسی گلا ہے وہ گھٹا جا رہا ہے، اور وہ آخر پہ پہنچ گئے ہیں بالکل، اور پہنچے ہیں اپنی کرپشن کی وجہ سے. جو انہوں نے آج دیکھیں نا پورے ملک کے عوام کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے، ان کی رٹ ہے، میں نہ مانوں انہوں نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ نہیں دینا. تو کیا سندھ کے عوام ابھی تک جو ہے وہ 19ویں صدی میں رہنے پر مجبور ہوں ان کی وجہ سے؟ تو ان کو بجائے اس کے 14 ارب کی ان کے گندم ان کے چوہے کھا جاتے ہیں، یہ اس کا حساب نہیں. یہ قادر مندوخیل جیسے پڑھے لکھے لوگ یہ جس طرح کا زبان و بیان استعمال کرتے ہیں چھوٹی پارٹی کے لیے، میں چلے یہ کہوں گا وہ سندھ کی ایک چھوٹی پارٹی ہے، یہ ایک بڑی پارٹی ہے. بالکل ٹھیک بات، آپ کو تو ویسے ہی گریسفلی بڑا ان کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے آپ ان کو دھتکار رہے ہیں. یہ اپنا طرز عمل نہیں افنان صاحب بھی بیٹھے ہیں سر، باری سب کی آئے گی. مندوخیل صاحب آپ ٹاک شو میں آئے اور میری گزارش سنیں ایک سیکنڈ. جو گل صاحب بات کر رہے ہیں وہ سیاسی آرگومنٹس آپ آپس میں ایک دوسرے کا جواب دیجئے گا، وہ اس حد تک لاجیکل بات ہے کہ میں نے کیا غلط بات کی ہے. سر آپ سن تو لینا. مندوخیل صاحب اگر آپ نے بات میرے ٹاک شو میں آپ اس طرح ڈومینیٹ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو موقع دیا آپ بات کریں، لیکن مجھے بات کرنے دیں اور گیسٹ کو بھی بات کرنے دیں. بڑی نوازش ہوگی آپ کی. 600 ووٹ پیپلز پارٹی لیتی رہی ہے پنجاب کے حلقوں سے، لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب میں ایسے موجود ہیں کہ جن کی بہت بڑی پولیٹیکل سٹرگل ہے. آپ کے لوگ الیکشن مسلسل ہارتے رہے پھر بھی وہ اس ٹی وی کے اوپر آ کر اور سم ٹائم سنگل سولو سیگمنٹ کر کے جاتے ہیں. پنجاب پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. سو اس طریقے سے کسی کو ہیوملیٹ کرنا مناسب بات نہیں ہے. آپ ہاں سیاسی آرگومنٹ آپ رکھیں، ان کی سیاسی کارکردگی پہ بات کریں، آپ جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کو رائٹ ہے، لیکن یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ایک صوبے میں وہ نہ اور آپ یہ بات کریں. افنان صاحب اتنی ساری تقریر کے بعد مندوخیل صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. آپ ساری باتیں مجھے سنائیں گے اور مجھے بولیں آپ نہ بولیں. آپ بھی مجھے سنا کے ہٹے نا تو مجھے آپ کو جواب دینا بھی ضروری ہے. ساری باتیں سنا دی، ٹی وی پہ چپ نہیں بیٹھ سکتا اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. باری میں بولو. اب آپ اپنی باری میں بولیے گا نا، تیسرے گیسٹ کو تو بولنے دیں بھائی، آپ کے اتحادی ہیں. آپ اتنی لمبی تقریر مجھے سنا رہے تو میں سر یہ میں پروگرام ہے میرا، میں پروگرام میں اپنا آرگومنٹ دے رہا ہوں نا، میں آپ سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا. مندوخیل صاحب خاموش ہو جاؤ. مندوخیل صاحب میں آپ سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میرا پروگرام ہے، اس میں میں آرگومنٹ دوں گا. بدامی صاحب ایک منٹ گل صاحب، بدامی صاحب چھٹیوں پہ ہیں. عباسی صاحب ان کو بول لینے دیں. نہیں میں افنان صاحب بول لینے دیں. اٹ وڈ بی انفیئر ود افنان اللہ اگر وہ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. افنان صاحب سے ریکویسٹ کر لیں ان کو بول لینے دیں. آپ کی طرف سے اجازت ہے جی؟ میں بھی کچھ تھوڑی بات پھر بریک لے لوں تاکہ آپ آرام سے بات کریں. چلے بریک کے بعد ڈسکشن. ویلکم بیک جناب افنان اللہ صاحب. دیں گے آپ پیپلز پارٹی کو اپنی باری یا نہیں دیں گے بات کرنے؟ مندوخیل صاحب میرے بھائی ہیں، اگر کہیں گے تو لے لیں گے. چلے آپ کر لیں بات کریں. میں بیسیکلی جو ہے وہ اسی کے اوپر کراچی کے حالات کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ بہتر ہے کہ ہم پروجیکٹس بتائیں جو جس نے کیے ہیں اپنے دور میں، تاکہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ہم نے جو ہے وہ لیاری ایکسپریس وے کمپلیٹ کی، ہم نے کراچی حیدرآباد موٹر وے بنائی، ہم نے کینپ میں 2 نیوکلیر پاور پلانٹ لگائے، ہم نے پورٹ قاسم میں کول فائرڈ پاور پلانٹ لگایا، ہم نے جو ہے وہ کراچی کے K4 کے لیے پیسے دیے، ہم نے گرین لائن کو مقدمہ یہ پروجیکٹ شروع کیا جو ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ کمپٹیشن جو ہے وہ اگر عوام بھی اس پہ خوش ہوگی وہ ڈیولپمنٹ والی سائٹ کے اوپر ہو، تاکہ یہ والی بحث ہی ختم ہو جائے اس نے کیا کہا یا اس نے کسی نے کیا کہا. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کراچی کو پانی دیں گے. ہماری جب حکومت 2013 میں آئی تھی ہم نے 2 وعدے کیے تھے، ایک امن کا اور دوسرا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا. ہم نے دونوں جو ہے وہ وعدے اپنے پورے کیے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کراچی کو پانی کا مسئلہ حل کر کے دیں گے. آج ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کراچی کے جو پانی کا جو اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے 30-40 ارب روپے لگیں گے، لیکن آپ وہ لگائیں کیونکہ لوگ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں. وہاں پہ ہائیڈرنٹ مافیا ہے، وہ نارمل آدمی بھی 15,000 10,000 روپے خالی پانی پہ خرچ کر رہا ہے. اور وہ ہائیڈرنٹ مافیا کون چلا رہا ہے؟
وہ آپ کو میں آپ کی ٹی وی پہ لوں ان کا نام. ٹی وی پہ کیا آپ لوگ حکومتوں میں رہے نا, روکا کریں ان چیزوں کو. جب آپ لوگ کوئی نہیں روک سکتا تو پھر اس کے بعد دیکھیں. ایک اور بات مجھے بتائیں, ابھی پیپلز پارٹی کا یہ جو بل والی بات ہے, یہ انہوں نے کہا, بلاول صاحب نے کہا کہ سندھ بلدیاتی قانون کو کالا قانون کہنے والوں کا منہ کالا ہوگا, جو بھی اس کو کالا کہہ رہے ہیں. آپ لوگ تو کالا نہیں کہہ رہے نا. نہیں, ہم یہ نہیں کہ کالا کہہ رہے, لیکن دیکھیں ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ فل اینڈ فائنل ہے. آپ کو پرٹیکولرلی کیا لگتا ہے کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے اس بل کے اندر لا کر؟ دیکھیں, ایک مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے ہے کہ جو فائنینشیل معاملات تھے نا, وہ میئر کے ہاتھ میں ہونے چاہیے تھے. وہ انہوں نے کسی حد تک کرٹیل کر دی. اب کراچی کے میئر کے ہاتھ میں اگر فائنینشیل معاملات ہی نہیں ہوں گے, پوری طرح ہیں, کچھ پوری طرح نہیں ہوں گے, تو پھر وہ ظاہر کام کیسے کرے گا؟ پھر وہ پروونشل گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, اور ظاہر ہے پھر پروونشل والے اپنے حساب کتاب سے کام چلائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ پی ایف سی والا پروونشل فائنانس کمیشن بالکل ہونا چاہیے, بالکل 100% ہونا چاہیے. دیکھیں, منصفانہ بات ہونی چاہیے نا. بات یہ ہے کہ این ایف سی لیتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ حق ہے, تو پھر پی ایف سی دیتے ہوئے بھی حق ان کا ہے. ٹھیک ہے, این ایف سی لیتے ہوئے بھی حق ہے, کوئی بری بات. پی ایف سی والوں کا بھی حق ہے, پی ایف سی بھی حق ہونا چاہیے. جناب مندوخیل صاحب, قادر مندوخیل صاحب. جناب دیکھیں, بات یہ ہے, میں دوبارہ ایک چیز کرتا ہوں. ایک جمہوری طریقہ یہ ہے, ہم نے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو اس بل لانے سے پہلے ان سے تجاویز مانگی, انہوں نے اپنی تجاویز دی ہے, ریکارڈ کے اوپر ہے. اس کے بعد اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا. طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کے 10 میں سے 10 نہیں آئے تو 2 آئے, تو بقائے کے اوپر ڈیبیٹ ہو. اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ تجاویز ہونا چاہیے, میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ٹاؤن ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں. آتے ہی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیے. شور مچانے کے بعد یہ بل پاس ہو گیا. بل پاس ہونے کے بعد ہم نے اس کو آفر کیے, ہماری صوبائی وزراء نے, میں نے خود ایم کیو ایم کے کنور ادریس صاحب سے بات ہوئی, کمٹمنٹ کی ہے. پھر دو شمیم نقوی صاحب جو ان کا پارلیمانی لیڈر تھا صاحب, ان کے ساتھ باقاعدہ سعید غنی صاحب کے دفتر میں نیکسٹ ڈے ناصر شاہ صاحب سمیت 3 بجے ٹائم فکس ہوا. ٹائم فکس ہونے کے بعد جب میں نے 2:30 بجے فون کیا, میں نے کہا پھر دو شمیم نقوی صاحب میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, چلے؟ کہہ رہے نہیں, وہ ہم نے فیصلہ کی آپ ہمیں تحریری طور پہ دعوت دے دو. بھائی آپ کمٹمنٹ مانگ رہے ہو میڈیا کے ذریعے, ہم آپ کو میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہم نے آپ کو دعوت دی ہے, یہ نہیں ہوئی. اب آپ مجھے بتا دو کہ آپ تجاویز تو دیتے ہو, اسمبلی میں آپ بحث کرنے کو تیار نہیں ہو, آپ سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گی پیپلز پارٹی؟ اور پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں, یہ وہی بل ہے بلکہ اس سے اچھا بہتر بنا ہے. واٹر بورڈ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ میئر کے انڈر ہونا چاہیے, ہم نے کر دیا ہے. انہوں نے کہا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میئر کے انڈر ہونا چاہیے, ہم نے کر دیا ہے. جبکہ پچھلے جو 4 سال وسیم اختر صاحب نے میئرشپ یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھے. تو اب مجھے بتاؤ, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھا بنا لیا ہے, اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, بتا دو. جب آپ بیٹھنے کو تیار نہیں, آپ گالی گلوچ کے اور پھر اب تو یہ چیلنج لوگوں کو کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے. اور جو آپ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں اس پر تو جو اس وقت دونوں طرف سے سٹانس ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے. بلاول صاحب پریس کانفرنس کر کے پھر ایم کیو ایم نے کر دی پریس کانفرنس. کس بات کا سٹرونگ ہے سر؟ آپ کس بات کا سٹرونگ ہے عادل صاحب مجھے بتا دیں. میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, میں وکیل ہوں, جب یہ ایکٹ بنا ہی نہیں ہے ابھی, وہ کورٹ میں سے پہلے چیلنج کیسا ہوتا ہے؟ یہ پہلے مجھے قانون سکھا دیں. مجھے بل کو تو لے گئے نا, وہ بل نہیں بنا ابھی اسمبلی سے سر پاس ہوا ہے, انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. سر بل تو پاس ہوا ہے, ابھی بھی ایکٹ نہیں بنا ہے. جب تک گورنر سائن نہیں کرے گا یہ آرٹیکل 116 سب کلاس 4 کے تحت 10 دن پورے نہیں ہوتا ہے تو ایکٹ نہیں بنتا ہے, تو اس وقت یہ چیلنج کر نہیں سکتا ہے. یہ تو خواہ وہ سوشل میڈیا میں ڈرامہ کے لیے انہوں نے پیٹیشن داخل کی ہے, میڈیا سے پریس کانفرنس کے لیے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک تو وہ لیگل پوزیشن بھی ظاہر ہے ایکٹ پر بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بل کو ہی لے کے چلے گئے وہاں پر کورٹ میں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آفر کر رہے تھے, فردوس شمیم نقوی صاحب سے بھی میں کہہ رہے ہیں رابطے میں تھا, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں جن چیزوں پہ کرنی ہے, لیکن یہ بات تو نہیں کر رہے, یہ تو صرف سیاست کر رہے ہیں. ایک تو پوچھ لیجئے کہ انہوں نے مزید بات تو نہیں کرنی, پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بات کی تو اگر ایک ٹائم اور انہوں نے لینا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے, یہ ایک باری اور لیں. تھوڑا تھوڑا ہی بات کریں گے جی. نہیں, ان سے پوچھ لیں اگر یہ دوبارہ بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب آپ نے غلط بیانی کرنی ہو تو آپ کو ڈبل ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کراچی آ جائیں, آپ کو بٹھا دیتے ہیں ساتھ, آپ پوچھ لیں, میں دینے کو تیار ہوں. بل کے اوپر بات کر لے, جو غلط ہے وہ ہمیں نشاندہی کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہم فرشتے ہم نے اچھا بنا لیا. چلے وہ ٹھیک ہے, نہیں آپ بات کریں, بیٹھو تو صحیح. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں, گل صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو میں اس کے جوابات دے دوں آپ کو سارے.
जनाब जब गिल उन्होंने साहब। कहा कि आप सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला। आप प्लीज कंटिन्यू करें। जनाब गिल साहब, नहीं, मैंने मौका दिया, अभी भी अगर इनका दिल नहीं भरा मैं तीसरा मौका और देता सर हूं, मेरा दोबारा टॉक बोलने। शो है, मुझे फैसला करने दें आप किसको मौका देना है। आप बात करें, अब आपकी बारी है। नहीं, मेरे भाई मंदोखेल असल में असेंबली में लेट आए, इनका वो हाल है जिस तरह किसी की 60 साल की उम्र तक शादी ना हो, तो जब वो लेट उम्र में शादी हो तो वो फिर ना वो बस उसी माहौल में ही रहते हैं 24 घंटे ना। वो डूमनी दी नथ कदी नख कदी हथ, साड़ी पंजाबी दी मिसाल है, उन पता नहीं इन्होंने बुरा ना समझ जान। तो मंदोखेल साहब असल में बीच में से आए ना, दरमियान में से, तो आजकल टॉक शो पे उनका दिल होता है कोई और ना बोले। लॉजिकल बात कर Anyways, ले, सारे बात ये टाइम है, इस पे ना देखिए, जाया कर, लॉजिकल बात देखिए, कर ले। देखें बात ये, आपने बोलना मंदोखेल साहब तो मैं चुप कर जाता हूं, मुझे मसला कोई नहीं है, आपने बोलना ये आप टॉक शो लॉजिकल आज हो बात चुका कर रहे भाई। हैं, आपको कोई बात करना नहीं आता, आप बात करना ही नहीं चाहते हो, आपने सिवाय वो मस्खरे छोड़ का दे, कोई मुझे बात आता ही है नहीं कि करना चाहिए। आप आपने लॉजिकल बात बात करना कर है, ले कर तो ले। हम भी सुन ले, नाजरीन भी सुन ले। नहीं, आप कर लें अगर करनी है, कोई अगर बात दिल में रह गई है ना, कोई झूठ देखिए, और ये रह हाल गया है। बोलने वाला, तो आदिल अल्लाह का नाम साहब, लेके ये हाल है बोलिए। इनका, आप देखें। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अपनी अपनी बारी में अगर सब बात कर लेंगे तो समझ आ जाएगी। गिल साहब, आप बार बार उधर कोर्ट में गेंद ना डालें ना, आप अपने कोर्ट में आ गए इस वक्त, आप फुल खेले अपनी मैं डी में। इसलिए सर कि वो इतना सट पटाते हैं, मैं अब 2-3 इनसे सवाल पूछता हूं। ये बड़ा सीने पे हाथ मार के 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं। 18वीं तरमीम पर सिंध के अवाम के नाम से पैसा भी सारा लेके जाते हैं, फिर वो पैसा लांचों में डाल के दुबई ले जाते हैं। अब क्या 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ कार्ड देना इनकी जिम्मेदारी है या हमारी है? 18वीं तरमीम के बाद क्या मुझे ये बताएं कि ट्रांसपोर्ट ग्रीन लाइन की बसें देना इनकी जिम्मेदारी है या हमारी है? 18वीं तरमीम के बाद साफ पानी पीने का सिंध की आवाम को देना इनकी जिम्मेदारी है, हमारी है? 18वीं तरमीम के बाद कोविड की वैक्सीन खरीदना इनकी जिम्मेदारी है, हमारी है? 18वीं तरमीम के बाद सिंध में जो 5000 स्कूल ये बंद कर रहे हैं, उन स्कूलों को, गो स्कूलों को चलाना इनकी जिम्मेदारी है, हमारी है? 18वीं तरमीम के बाद मैं खुद जैकबाबाद में गया था, आपको वीडियो दिखाई थी, हार्ट का जो वार्ड था उसके अंदर गधे बांधे हुए थे, उसमें से गधे जो है वो मंदोखेल साहब ने बाहर खोल के बांधने हैं या अंदर ही बांधने हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी है? 18वीं तरमीम के बाद आए दिन वहां पर किसी जर्नलिस्ट का कत्ल करके नहर में बहा दिया जाता है, कि लोगों के कत्ले आम किए जाते हैं अपने मुखालफिन के, वो जिम्मेदारी है इनकी है? ये ऐसे लोग हैं कि इनको हक तो चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद क्या सिंध के अंदर जो बड़े शहर हैं उनके जो मेयर होंगे, उनके पास जो पैसे की जिम्मेदारी होगी टैक्स कलेक्शन की और रिसोर्सेज स्पेंड करने की, वो क्या आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करनी? उनको राइट्स नहीं देने आपने? आपको जब पता है कि बड़ी डाइवर्स किस्म की पॉपुलेशन रहती है कराची के अंदर, आप उनको अंदरूने सिंध से बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते उस पॉपुलेशन को, आपको उन्हें रिप्रेजेंटेशन देनी पड़नी है, भले किसी जमात से भी हो, आपको तमाम इकाइयों को, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़नी है। क्या 18वीं तरमीम आपको ये बात नहीं कहती कि आप बल्दियाती अदारे अच्छे बनाए और लोगों को उनके राइट्स दें? क्या आप कहते हैं हमारे साथ ये बैठे नहीं? आपको शर्म नहीं आई कि आपने एक भी कमेटी जो है वो अपोजिशन को नहीं दी? यहां बड़ी बेशर्मी से आप बैठते हैं, कमेटियों की चेयरमैनशिप करते हैं। और मैं तो ये समझूंगा कि हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को भी दोबारा सोचना चाहिए कि एक ऐसी फाशिस्ट पार्टी जो सिंध के अंदर तो किसी अपोजिशन को कमेटी देने को तैयार नहीं है, यहां बेबी भुट्टो जो है वो बैठता है, कमेटी की चेयरमैनशिप करता है आके ह्यूमन राइट्स की। इनको निकालना चाहिए ह्यूमन राइट्स की कमेटी पे भी। इन्हें फोर्स करना चाहिए कि सिंध में भी अपोजिशन को इसका जवाब ले लेते, उनकी इज्जत दें। जब तक ये सिंध में अपोजिशन की रिस्पेक्ट नहीं करते, इनको यहां पर वो राइट्स ना दें। ये अजीब लोग हैं, दूसरों के घर इन्होंने आके मटन खाना और अपने घर किसी को चटनी भी नहीं खिलानी, तो फिर आखिर में कोटने पे लगी हुई चटनी इनके हक में रह जानी है, जो जिसकी तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता गामजन है। उन्होंने सिंध में ये सुकड़ते जा रहे हैं क्योंकि सिंध की आवाम को पता है कि थर में बच्चे इन्होंने मार दिए, वैक्सीन ये नहीं खरीद के देते, सबसे ज्यादा भूख और अफलास है, चूहे की गंदम खा जाते हैं। तो ये इन्होंने जवाब देना है या किसी और ने देना है? ठीक, जनाब मंदोखेल साहब आपको बात करना चाहते हैं, आप इनको मौका दें, आप इनको मौका दें, इनके पेट में दर्द होनी है, इन्होंने नहीं किसी को बात करने देनी। करें मंदोखेल साहब, बात करें मेरे भाई। नहीं, मैं इनको बीच में जवाब मौका दे रहा हूं, फिर अफनान साहब जनाब जी मंदोखेल साहब। 126 दिन की डांस पार्टी वाले हमें जमहूरियत सिखा रहे हैं। 126 दिन में बिजली की बिल जलाने वाले, उंडी पे उकसाने वाले, पीटीवी पे हमला करने वाले, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाने वाले, पुलिस अफसरान को तप्पड़ मारने वाला, ये हमें जमहूरियत सिखा रहे हैं। आपके 1,22,000 से ज्यादा तो आपकी यू टर्न ले है।
آپ نے لوگوں کو خواب دکھایا کہ ہم 3 مہینے میں پاکستان، کدھر گیا آپ کا رستو؟ وہ چائنا کا رستو، وہ تو آپ کے 6 مہینے میں فیل ہو گیا۔ ابھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ایڈیٹر جنرل کا رپورٹ ہے 40 ارب روپے یہ کرونا کی مد میں غبن ہو چکا ہے، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ذرا ان سے پوچھ ان کا گھر کس چل رہا ہے، ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کے سورس اب کتنی ہے نیازی صاحب کی۔ او خدا کو مانو، شیشے کے گھر میں رہنے ہوئے گل صاحب دوسرے پہ پتھر نہ پھینکا کرے۔ آپ کی ساری گفتگو میں بغض پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ نے ایک بھی کر دی، پورے پاکستان میں 3.5 سال میں ہم نے ایک بھی پروجیکٹ آپ نے مکمل نہیں کی ہے۔ آپ ہیلتھ کی بات کریں، ہیلتھ کارڈ آپ ایسے جیسے وہ انشورنس پالیسی، جس دن انشورنس کلیم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ ہم نے سندھ میں الحمدللہ 10 اضلاع میں دنیا کے ٹاپ لیول کی NICVD دل کا اسپتال بنا ہے۔ ہم نے بے نظیر ٹراما سینٹر کراچی میں بنا ہے ورلڈ لیول کا۔ ہم نے پاکستان میں ٹرانسپلانٹ سینٹر گمبٹ میں بنا ہے ورلڈ لیول کا۔ کہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے؟ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ جو لایا دنیا کی تاریخ میں سب سے، آپ نے جال سازی میں اس کا نام بدل کے اساس پروگرام رکھ دیا ہے۔ آپ کے ڈانس پارٹی میں جو آپ نے اعلانات کیے وہ تو سارے آپ کے منہ پہ گر رہے سارے۔ آپ بات کرو سیاست کی، آپ اپنی کر کے بتاؤ۔ جو آپ نے عوام کو بیوقوف بنا بولا، ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے انٹرنیٹ پہ چل کے سوائے ڈانس کا ہم نے اور کوئی نہیں بولا، ہم نے جھوٹ بولا، پاکستان کی عوام کو گمراہ کر دیا۔ آپ کے آدھے سے زیادہ ٹیم تو مشرف کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی ٹیم کہاں ہے؟ آپ کے ارسطو کی طرف چلا گیا ہے۔ اس وقت بھی وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کے بیٹھا ہوا ہے، وزیر اطلاعات پیپلز پارٹی کے بیٹھا ہوا ہے، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے۔ آپ کی اپنی ٹیم کدھر گئی؟ 22 سال کے جدوجہد آپ کی کہاں چلی گئی؟ قادر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اب گل صاحب سے میں اس کا جواب بعد میں لے لوں گا۔ افنان صاحب بہت پیشنس سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، آپ کی شرافت کو داد میں صرف ایک چھوٹا سا ان سے سوال کرنا میں ذرا ایڈ کر دوں، ایک چھوٹی سی انٹرجیکشن۔ چلیں کر لیں، جلدی کر لیں ایک چھوٹی سی بات، بٹ اس کا جواب میں افنان صاحب کے جواب کے بعد لوں گا۔ جی کر انہوں نے کہا کہ جب کوئی انشورنس کلیم کرنے جاتا ہے تو نہیں ہوتی۔ ان کو میں دعوت دیتا ہوں یہ پنجاب کا ڈومیسائل کریں، ہم ان کے دماغ کا علاج کرائیں گے، دیکھیں گے جب ان کے دماغ کا مندوخیل صاحب کا علاج ہوگا تو کیا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ان کا علاج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ان کا علاج بھی کرائیں گے، پھر پرسنلائز ہوا ہے شروع ہو گئی ہے، اس کا نشہ بند کراؤ، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ قادر صاحب میں مہربانی کریں ذرا افنان صاحب کو بات کرنے دیں۔ گل صاحب آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے نا، اگر آپ نے لوکل باڈیز کے لیول کے اوپر آپ ٹیکس کلیکشن الاؤ کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ بہت سارے، مثال کے طور پہ باہر اپنے لوکل گورنمنٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، ان کی وہ ہوتی ہے اتنی زیادہ ہائی پرسنٹیج نہیں ہوتی، مگر اگر آپ ان کو یہ صلاحیت دے دیں گے، مثال کے طور پہ کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، سکھر کے اندر، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنے ریسورسز سے خود اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا یہ سوری فار انٹرپشن، میں آپ کو پورا بھرپور موقع دوں گا۔ ابھی یہی تو بحث ہو رہی ہے، جو میں ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ نکل کے پھر پرسنلائز ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایشوز مثلا ہمارے پالیٹکس میں کچھ رٹے رٹائے جملے ہیں جس کے اوپر آپ کا ٹائم اور دن دونوں گزر جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر NFC کی ڈیمانڈ سے ہم نے جہاں سے بات کی، وہ PFC جائے گا، لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کریں گے تو پھر یہ سارا سسٹم ہوگا نا۔ چاہے میں سب پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، پورے تمام صوبوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس پہ آتے کیوں نہیں ہے؟ اس پر آ کے لڑائی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آپ بے شک لیں وفاق سے، وفاق تو اب 24 کلومیٹر کی ٹوٹل حکومت ہے فیڈرل کے پاس، باقی تو صوبوں کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے۔ اگر صوبے ہی آگے، اب عدالتوں کے آرڈرز کے اوپر تو یہاں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کیا پھر منہ کھلتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو بلدیاتی نمائندے بیچارے ان کے فنڈز جو ہے وہ سیز ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے شکل دیکھتے رہتے ہیں۔ MP پوری آپریٹ کرتا ہے سیاست کو، MN پوری سیاست کو آپریٹ کرتا ہے۔ سوال یہ کہ کیسے ہوگا؟ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ بھی ایک فرعون ہے نا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ آ گئی وہ آگے کسی اور کے ہاتھ جائے۔ یہ بات سچ ہے کہتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ جو لوکل باڈیز کا نظام ہے یہ فنڈامنٹل ہوتا ہے کسی ڈیموکریسی کے لیے۔ اگر گراس روٹ کے اوپر جڑے پکڑے گی سیاست تو پھر اوپر آٹومیٹکلی سیاستدان بھی اچھے آئیں گے اور منجے ہوئے سیاستدان آئیں گے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ کرنا چاہیے، اور پیپل پارٹی کے اندر صلاحیت ہے اس بات کی۔ پیپل پارٹی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ جا کے کام کرنا بڑا زبردست آتا ہے ان کو، میں نے خود ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی اور کسی کے کوئی کنسرنز ہیں تو ان کو وہ ایڈریس کریں۔ اور خاص طور سے دیکھیں، میں چاہے ہم کتنی بھی باتیں کر لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کراچی کے حالات بہتر ہونے چاہیے، حیدرآباد کے حالات، سکھر کے حالات جو ہے قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موقع دیا اپوزیشن کی جو وہاں جماعتیں موجود ہیں ان کو، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، اس میں ہمارا کہتے ہیں کوئی ترمیم، CM نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ترامیم کی بات ہے تو آ کے بیٹھ کے کر لیں،
لیکن وہاں پھر آپ کو پتا ہے آل پارٹیز کانفرنس شروع ہوئی اور پھر سارا کچھ ان لوگوں نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ ہم تھرو آؤٹ اس کو مانتے ہی نہیں ہے. نہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ان کو کوئی نہ کوئی ریکمنڈ ہے، وہ پاور میں ہے، 70% ان کے پاس سیٹیں ہیں ادھر نیشنل سندھ اسمبلی میں، تو ظاہر آپ انہیں بلڈوز تو نہیں کریں گے نا، آپ کو ان کے ساتھ بات ہی کرنی پڑے گی. تو بات کر کے ان کو جو کنسرن ان کے سنیں، اپنے دیں، اور کوئی لے دے کے معاملہ طے کریں. جو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ساری آپ کی چلے گی یا ساری اگلے کی چلے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو جو بھی اگر اس کو بھی یہ کہتے ہیں، خاص طور سے MQM پاکستان کو اور باقی جو دیگر پارٹیز ہیں، ان کو آن بورڈ کرنا بڑا ضروری ہوگا میرا خیال ہے، اور کرنا چاہیے. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. گل صاحب سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں، جس طرح ابھی افران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہے، ہمیں اس کا سولوشن تو ظاہر ہے بات چیت سے، ڈائیلاگ سے نکالنا ہوگا. اور کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ مطلب ابھی اس سے ڈیبیٹ سے ہٹ کے کہ کس نے کیا کیا ماضی میں، ابھی کیا ہو سکتا ہے اس کا حل؟ شہباز گل صاحب جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوال ریپیٹ کریں گے؟ جی آ رہی. ہاں، میں کہہ رہا ہوں سولوشن کیا ہے، کیسے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھیں اور کراچی کے لیے جو ہے لوکل باڈیز میں یہ جو بل آیا ہے اس پر کوئی سولوشن نکالیں تاکہ انہیں ریلیف مل سکے. بات ابائی صاحب ایسا ہے کہ یہ بیٹھنے یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کنفیوژن ہے تو اس پہ بیٹھ کے آپ نے طے کر لینا ہے. یہ تو ایک جماعت ہے جس کی روزی روٹی وہاں لگی ہوئی ہے. انہوں نے سندھ کے عوام کا خون چوس کے وہ بڑے بڑے مگرمچھ بن گئے ہیں. یہ انہوں نے اپنے اختیارات کو وہاں پر ابیوز کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو دیکھا نا، میں نے ان سے ویلڈ سوال پوچھے، یہ ایک وکیل ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں نے ان سے سوال پوچھے ویلڈ کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو 5-6 چیزیں تھیں یہ آپ نے کرنی تھی یا کسی اور نے کرنی تھی. آپ دیکھا کہ انہوں نے وہ گلیری کی طرح کبھی چھلانگ مار کے اوپر گئے درخت پہ، کبھی نیچے گئے، کبھی مشرف صاحب کی ٹیم، کبھی یہ ٹیم، کبھی وہ ٹیم، کبھی انہوں نے یہ کر دیا. اپنی بات کا جواب نہیں دیا کہ 18ویں ترمیم کے نام پر جو آپ اتنے اربوں روپے کو، تقریباً 1500 ارب یہ سندھ کے عوام کے نام پر لے کے کھا گئے، یہ انہوں نے اس کا حساب نہیں دیا، اس کا جواب نہیں دیا کہ ہاں ہم شرمندہ ہیں. ہمیں بھی پورے ملک کی طرح اپنی عوام کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے تھا. انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم شرمندہ ہیں، ہم وہاں پر لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے پا رہے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم شرمندہ ہیں. سپریم کورٹ کو آخرکار لینا پڑ رہا ہے سارے تمام ایکشنز، کیونکہ انہوں نے ملا کے اپنے قبضہ مافیا کے تھرو وہاں پر ٹاورز کھڑے کیے، وہاں پر زمین سرکاری جو ہے وہ اونے پونے بیچی انہوں نے ملا کے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم شرمندہ ہیں، ہم نے تھر کے بچوں کا نہیں سوچا، ہم نے کوئی ویکسین کا نہیں سوچا، ہم نے سندھ کی ماؤں کا نہیں سوچا، ہم نے کراچی کو جو کھنڈر بنا دیا اس کا نہیں سوچا. انہیں وہ جواب دینے تھے، لیکن وہ جواب نہیں دیں گے. ابھی بھی اب دوبارہ انہیں 10 دفعہ بھی موقع دیں گے نا، آپ انہیں 20 دفعہ بھی موقع دیں گے، وہی جھوٹ بولیں گے، وہی یہ بات کو الجھائیں گے. سادہ سی بات ہے، سندھ میں حکومت آپ کی ہے، ٹینکر مافیا بھی آپ ہی کا ہے. سادہ سی بات ہے، سندھ میں حکومت آپ کی ہے، قبضہ مافیا بھی آپ ہی کا ہے. سادہ سی بات ہے، سندھ میں اگر پورے پاکستان میں حکومتیں جو ہیں، بلوچستان جیسی حکومت مین کے وہ چھوٹا صوبہ ہے، ریسورسز بھی کم ہیں، اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں آبادی کے لحاظ سے آپ کی طرف سے وہ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، آپ ہیلتھ کارڈ نہیں دے رہے. کے پی کے ریسورسز آپ سے کم ہیں، وہ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، آپ نہیں دے رہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک کرپٹ ہے، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا. گندم کے اندر جو جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے، ہوتی وہ ایک ہی کھیت میں ہے. بھائی صاحب ایک سیکنڈ آخری بات میں بتا دوں، اب بھائی صاحب میں آخری بات بتا دوں صرف، ان کو بڑی چپ رہی ہے. جب چھوٹے ہوتے ہیں جڑی بوٹیاں اور ان کی شکلیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو جڑی بوٹیوں کو ویڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ہی گندم ہوتی ہے. تو یہ وہ جڑی بوٹی ہے جن کو نکالنا پڑے گا. اگر آپ نے جمہوریت کی فصل لگانی ہے سندھ میں تو ان جڑی بوٹیوں کو وہاں سے نکالنا پڑے گا. آپ جمہوریت سکھائیں گے، آپ کہاں سے آ گئے، کہاں سے وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، آپ کو کیا پتا جمہوریت کا؟ آپ پی ٹی آئی کے کبھی ممبر تھے جو آپ جمہوریت کی خواب دکھا رہے ہو؟ آپ جہاں نوکری سے آئے وہیں چلے جائیں. یہاں دارالعلوم دیوبند میں سوال یہ 18ویں ترمیم کے تحت ہم نے ایشیا کے ٹاپ ہاسپٹل بنایا ہے. آپ کو پتا ہے ٹاپ ہاسپٹل بنا ہے. آپ نے پختونخوا میں کیا کیا 8 سال میں؟ آپ نے پختونخوا میں کیا کی؟ آپ کے جو ہے وہ آکسیجن سلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے کتنے بچے مر گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کے اس سردی کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی، شرم نہیں آتی؟ اس موسم میں گیس ابھی پورے پاکستان میں آپ نے سی این جی بند کرا دیے. گیل میں، میرے گھر میں یا کراچی میں ہر آدمی جو ہے نا اس وقت سلنڈر لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو شرم نہیں آ رہی؟
آپ کو کئی مرتبہ کسی ٹاک شو میں اینکر نے بتا دیا آپ کو وقت میں معاہدے کرنے چاہیے. جب دنیا میں پیٹرول 0 پہ تھی آپ کو شرم نہیں آئی کہ وہ آپ اسی ریٹ پہ بیچ رہے تھے کیونکہ آپ کا رستو کہہ رہے تھے ہم نے پیمنٹ کیا ہے. آج دنیا میں تو واپس پیٹرول کم ہو رہی ہے, آپ وہی 150 روپے بیچ رہے ہو. آپ کو شرم نہیں آئی, آپ کو شرم نہیں آئی کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں $147 فی بیرل تھا اور ہم 106 روپے میں دے رہے تھے, آپ 150 روپے میں دے رہے ہو. چلے جی پوائنٹ آپ کا آ گیا جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے. بھائی سلنڈر لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں آئے گی آپ کو, بے فکر ہو جاؤ. آپ 35 سال اور سلنڈر لے کے کیوں بیٹھے ہو؟ گیس پہ چلتے ہو آپ کھیل. اوکے میں بس یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹینکر مافیا جو کراچی میں ہے وہ سندھ گورنمنٹ نہیں چلاتی. میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ جو چلاتے ہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بہتر ہوگا, کیا کہتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم کوئی سجیشنز وغیرہ کانکریٹ لے آئیں اور کوئی پروجیکٹ لگا کے دکھائیں. دیکھیں باتیں کرنے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے. کوئی پروجیکٹ لگائیں کراچی کے لیے, کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کریں, کراچی کی روڈ بنائیں. ٹوٹا ہوا ہے پورا شہر. دیکھیں میں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہتے ہیں اب باقیوں کو بھی ہوتی ہوگی, لیکن ڈیولپمنٹ لے کے آئیں گے تو لوگ خود دیکھیں گے, لوگ کہیں گے یہ دیکھیں ہمیں لوگ ہمارے پروجیکٹس پہ یاد کرتے ہیں. ویسے میں جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب بے فکر ہو جاؤ. 30 سیکنڈز گل صاحب, 30 سیکنڈز. سر بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کو سندھ کے اندر 35 سال تقریباً حکومت کر لی ہے, دوسری پارٹی بھی فیڈرل میں 5 سال کر کے گئی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں پروجیکٹ لگانے چاہیے. اور کراچی میں یہی ٹینکر مافیا ہے, کراچی کے اندر وہی ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں. جب یہ ہمارے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.